बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। हफ्ते का दिन है, 20 दिसंबर की तारीख है। पहला वीलॉग और पहले खुलासा, लेकिन उससे पहले एक शेर मुझे याद आ गया। वो शेर से शुरू करूंगा कि हुसैन तेरे काफिले की याद आ गई कि डटा हुआ एक शख्स और मुकर नहीं रहा। खान इन फिरौन और यजीद के सामने सर नहीं झुका रहा। सजाएं ना खत्म होने का सिलसिला, लेकिन खान की मुस्कुराहट यजीद के तन बदन में आग लगा रही है। बुशरा बीबी वफा का हक अदा करी है, 17-17 साल की सजाएं। और दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट की ग्रीन लाइट कि जनवरी में मामलात भी ठीक करेंगे। दावा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और खान के बेटों का, बहनों का इंटरनेशनल मीडिया पर ताबड़तोड़ हमले। यजीद पूरी दुनिया में नंगा हो रहा है। और जनवरी में कासिम सुलेमान ने पाकिस्तान आने का बाकायदा ऐलान भी किया। शाह महमूद की रिहाई, अडियाला से मुज़ाकरात होंगे, क्या नायब कप्तान का मामला ये किस तरफ जाएंगी? और अभी जो सबसे अहम मामला, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने फील्ड मार्शल का पोल खोल दिया कि फौज इसराइल से याराना और उनकी हिफाजत के लिए खुद पेशकश कर रही है। बात डॉलरों पर रुकी हुई है, अमरीका नहीं मान रहा। इस वक्त वो मामलात आपको बताऊंगा, इस्लामी मामला है बहुत बड़ा। मुआशी तबाही, मिस्र मॉडल, बांग्लादेश मॉडल, ये भी कामयाब नहीं। ये बारूदी सुरंग कौन सी जिस पे पैर रखा हुआ उन्होंने, ये बड़े गौर से आपने इस वीडियो को सुनना और समझना है। इसमें मैं कुछ अहम बातें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो खान की कैद पे बात करेंगे। 17 साल की कैद, टोटल 47 साल होगी। सलमान सफदर आज मौजूद नहीं थे, खान के वकील। इमरान खान की फैमिली मौजूद नहीं थी। और शाहरुख अर्जमंद उड़ता हुआ तीर की तरह आया, 59 सफात घर से लेकर एक नुक्ता आखिर में लगा के जल्दी जल्दी 17 साल की सजा दे के 1 करोड़ 40 लाख का जुर्माना लगा के, जितनी देर में मैंने आपने बताया इतनी देर में बता के वो दरवाजे से भाग गया। सलमान सफदर बाद में पहुंचे, फैसला सुना ही नहीं। लेकिन जब खान को बताया, खान ने कैमरे की तरफ, अडियाला की तरफ देके मुस्कुराते हुए कहा यह फैसला है। फिर कैमरे के पीछे से चीखों की आवाजें, यजीद के तन बदन में आग लगी। कोई ये शख्स किस मट्टी का बना हुआ है, 17 साल की सजा सुनाई है, टोटल 47 साल की हो गई, ये मुस्कुरा रहा है। मतलब कोई गुस्से में गालियां दे, कुछ चीजें तोड़े, कोई तोड़ फोड़ करे, मेरी तरह ज़हनी मरीज बन के दिखाए। हम तो इसे अजियत दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ये उल्टा हमें रुला देता है। हर दौर के यजीद की ख्वाहिश है कि मैं मजलूमों के झुके हुए सर देखूं। हर यजीद ये चाहत लेके पैदा, मेरे सामने को खड़ा ना हो, बैत करें। लेकिन हर दौर के यजीद की नाकामी है। आज के केस में उन्होंने यही किया जो माजी में किया, जल्द अज जल्द सजाएं सुनानी। मतलब 47 साल टोटल सजा, ये पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरद रिकॉर्ड बन चुका है। इस केस की थोड़ी सी रुदात भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता तो हुआ क्या है। सलमान सफदर को रात 8 बजे उन्होंने कहा जी सुबह तोशाखाना की 9 बजे सामान, मोटरवे बंद, धुंध थी। और 16 अक्टूबर को जो सलमान सफदर दलाइल दे रहे थे, उसका आज सरकारी जवाब देना था इन्होंने, रिबेटल। वो फैसला नहीं सुनाना था, लेकिन ना वकील मौजूद, ना खान मौजूद, जज पहले से लिखा फैसला आके सुना के भाग जाते। मतलब ऐसी लुट पड़ी, ऐसा ड्रामा लगाया उन्होंने। कानूनी एतबार से तो केस उसी दिन मुकम्मल होगा जिस दिन तोशाखाना का मरकजी सरकारी गवाह, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान, इन दोनों ने हलफ पे तस्दीक की कि एक कानूनी एतबार से ये तमाम दस्तावेजात मुकम्मल थी, आयन और कानून के मुताबिक खरीदे हुए तोहाइफ थे, केस खत्म। फिर सरकारी गवाह जो इनका जहांगीर थी, इनका वो एजेंट इनामुल्लाह, जिसे खान ने नौकरी से लात मार के निकाला, उसकी गवाही पर कि 7 करोड़ के ये सेट खान ने 59 लाख में क्यों खरीदे। असल में मसला ये खान ने खरीद लिए, मुफ्त ले जाता तो कोई मसला ही नहीं था। यहां 50% खान ने क्यों दे दिए, जरा गौर से समझें। ये जो इमरान खान ने 50% दिया, इन्हें तो मौत पड़ गई। ये तो इतना कुछ ले जा चुके हैं कि सिर्फ जनरल बाजवा के तहाइफ अगर इकट्ठे कर लें आप, तो उसका जो 50% बनेगा वो शायद आपका कर्जा ही नहीं उतर जाए। हकीकत में ये 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। ये मुफ्त में ले जाना, पूरा माल पाकिस्तान का अपना हक समझते हैं। खान ने क्योंकि कानूनी आईनी इस्लामी तरीके से काम किया, वो इनके लिए मौत बन गया। इससे पहले इन्होंने साइफर बनाया, आपको याद होगा जी, साइफर आया, साइफर नहीं आया, साइफर में ये लिखा था, साइफर में वो लिखा था, पीला था, सफेद था। खान ने इन्हें समझाया कि साइफर का मसला क्या है। असल में ये इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस, करोड़ों रुपए लगाने के बाद जब हाई कोर्ट पहुंचा तो पहली समाअत में जज ने कहा ये तो केस ही नहीं बनता, बनाने वालों को कान पकड़ाने चाहिए। फिर वो 26वीं 27वीं तरमीम करके पूरे का पूरा आयन बदल दिया। सरफराज डोगर को उठा के ले आए, अमीन मिन्हास को ले आए, ये शाहरुख अर्जमंद जैसे पूरे का पूरा आयन तोड़ दिया एक शख्स को तोड़ दिया। अलकादर ट्रस्ट ये ट्रायल कोर्ट में खत्म हो गया। सरफराज डोगर को इसीलिए लाए थे। अब 10 महीने के बाद 16 अक्टूबर की समाअत होनी थी, अभी तक समाअत नहीं हुई। अंदाजा करें वजह, 2 गवाहान है इसमें, एक जुल्फी बुखारी और एक मलिक रियाज, दोनों नहीं मान रहे। दोनों को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, इश्तिहारी भी कर दिया, जमीनों पे कब्जा भी कर लिया, जायदादें भी नीलाम कर दी। मलिक रियाज का तो पूरा बैरिया टाउन ही तबाह बर्बाद कर दिया। नहीं मान रहे दोनों, वरना उसमें से भी 20, 25, 15, 20, 30 साल निकाल के सजा दे दे।
عدت والے کیس کی آپ مثال دیکھیں، انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پھر ججز کی تباہی پھیر کے رکھ دی. یہ طارق جہانگیری آپ کے سامنے، اور پوری دنیا جانتی ہے کیس اتنے ہی جھوٹے ہیں جتنے سچے نواز شریف پر کرپشن کے کیس ہیں. سادہ سی بات. یہ اس طرح کی سزائیں دینا مسئلہ کیا؟ دیکھیں اعصاب توڑنے کی کوشش ہے قوم کے بھی اور خان کے بھی. اب خان کے اعصاب تو فولاد کے بنے ہوئے ہیں اور قوم نے اب اپنے لوہے کے ثابت کرنے ہیں. دیکھیں 9 مئی پہ شیشے توڑنے پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال کی سزا. ایسے یہ عمران خان کو کل کہیں جی 100 سال 150 سال 1000 سال سزا دے. یہ سزائیں تو انشاءاللہ ایسے ہی ریورس ہوں گی جیسے نواز شریف کی اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھی. یہ میری بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہوئی تھی. ایک طرف یہ سزائیں دے رہے ہیں، دوسری طرف ان کے اپنے لوگ دعوے کر رہے ہیں. اور میں ان سے بات کر رہا ہوں براہ راست کہ یہ ماحول جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ بہنوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، عمران خان بوشا بیوی بوگس سزائیں دے رہے ہیں. دوسرا خود رانا ثناء اللہ آج کہہ رہا ہے جی کہ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، وہ ہے شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت سے رہا کروانا ہے اور پھر ہم معاملات بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسا رہنما نہیں جس کے اندر یہ ہمت ہو وہ کہ عمران خان کو وہ مذاکرات کے لیے منا سکے سوائے شاہ محمود قریشی. اب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ کر جانے جو چلے گئے ان کو ڈالنے کی کوشش کی، نیوٹرل لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی، محمود اچکزئی کے ذریعے کوشش کی، پیپلز پارٹی کے ذریعے کوشش کی. میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں اور ابھی تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. ایک اور بڑی اہم بات، آپ ایک جنرل صاحب جو نومبر کے مہینے میں ریٹائر ہوئے، ایک دن پہلے عمران خان سے ملاقات کر کے آئی. یہ کسی کو بھی نہیں بات پتا ہوگی سوائے جنہوں نے ملوایا. برطانوی سفیر مل کے آئیں. شاہ محمود قریشی کو رہا کرنا چاہتے ہیں، جا کے خان سے ملے، لیکن اسے بھی پتا ہے خان کا جواب کیا ہے. آپ یقین کریں عرب دنیا، امریکہ، برطانیہ، ڈاکٹرز، خاندان، وکلا، علی امین، تحریک انصاف کے رہنما، تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے اہم صحافی، خان کے قریبی دوست، یہ سب کے سب انہوں نے اپروچ کیا ہوا ہے کہ کسی طرح خان کو منا لیں. میرے پاس ایک ثبوت موجود ہے، میں انشاءاللہ کتاب میں لکھوں گا بھی. لیکن عمران خان نہیں مان رہا. اب شاہ محمود قریشی کے ذریعے کوشش کریں گے. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ٹیکنیکل واردات، اس کے پیچھے مسئلہ یہ فوجی ہے نا، اصل فوجی دماغ ہے، جرنیل ہے. یہ سمجھ رہے ایک جنگ لگی ہوئی، جنگی چالیں، ایک ہاتھ سے مارنا دوسرے ہاتھ سے مرہم دکھانا، یہ انگریزی میں اسٹک کیرٹ اپروچ. یہ حقیقی مذاکرات نہیں چاہتے، کیونکہ حقیقی مذاکرات کا ایجنڈا تو خان نے دے دیا صاف صاف، وہ پورے پاکستان کو زبانی یاد ہے. یہ چاہتے ہیں حل، اور حل کیا چاہتے ہیں؟ کنٹرولڈ حل، اپنی مرضی کا. عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بیتاب ہے، یہ پاگل ہے. یہ کہتے ہیں عمران خان سے اس کا نظریہ چھین کے آزاد کریں. یہ میں آپ کو بڑی تھینٹک بات ہے. یہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں لیکن سرنڈر کرنے والے مذاکرات، مفاہمت والے نہیں. عمران خان خاموش ہو جائے، مزاحمت ختم کر دے. یہ جو سزائیں ہیں، یہ مقدمات ہیں، یہ صرف دباؤ کا حصہ ہے. یہ عین مذاکرات عروج پر ہوں، کوئی تحریک چلنی شروع ہو، پاکستان میں ہو، انٹرنیشنل معاملہ ہو، یہ ملٹری اسٹریٹجی ہے کہ خان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کی آزادی ہماری اجازت سے مشروط ہے، ہماری شرائط پہ ہوگی. صرف نفسیاتی دباؤ ہے. عمران خان کو اور پاکستانیوں کو بتاتے ہیں نا کہ آپ بڑی کمزور پوزیشن پہ ہیں اور اس دوران یہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کریں. اب امید اور انتظار ہمیشہ پیدا. اب دیکھیں امید تو ہمیشہ اللہ کی ذات سے ہے مسلمان کو. اب تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں یا عوام ہیں، انہیں یہ کرتے ہیں کنفیوز دباؤ ڈالنے کے لیے. ان کے پاس صرف ایک چیز ہے، یاد رکھیں، صرف ایک چیز، وہ ہے وقت. اور وقت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کبھی ایک سا رہتا ہی نہیں. دیکھیں یہی تو بات ہے. یہ بیعت سے انکار، خان کی یہ مسکراہٹ، خان کا یہ جو خاندان ہے، اس یزید کو جو انٹرنیشنل طریقے سے ننگا کر رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے، یہ دباؤ ہے ان کے اوپر اس وقت. عمران خان کی فیملی کے جو انٹرنیشنل انٹرویوز ہیں جس میں عمران خان کے اوپر مظالم براہ راست سے کہہ رہے ہیں، فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. عمران خان کی جان کے حوالے سے انسانی حقوق پامال کرنے سے لے کر ان کی فیملی، ان کے بچوں کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، وکلا کے ساتھ ملاقاتیں بند کرنا، جھوٹے کیسز عدلیہ کے ججز سمیت، یہ جو معاملہ ہے جو پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے بڑی. یہ جو انٹرویو ہے نا امریکی صحافی وہ پارکر کے ساتھ، کرسٹی پارکر کے ساتھ، اور دنیا کے جو مشہور صحافی ابھی مہدی حسن کے ساتھ، جو نہ صرف مغرب میں، اسلامی دنیا میں پسندیدہ شخصیت ہے، جس میں خان کے بیٹوں نے صاف صاف کیا بات کی کہ یہ جو مظالم ہیں وہ جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں. یہ انٹرویوز سے روکنے یا جو جنرل عاصم منیر کا ذہنی مریض ہونے کا بتانا، یہ گونج اقوام متحدہ کی رپورٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ پورے ویلا کا سب سے اہم پہلو اگر آپ کو بتاؤں کہ جس دن عمران خان کے بیٹے پاکستان لینڈ کریں گے، خان کی رہائی کا معاملہ اسی دن شروع ہو جائے. یہ میری بات لکھ کر رکھ لیں آپ. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے خان کے بیٹوں کا پاکستان آنا کہ برطانیہ کی حکومت کا کیا دباؤ. دیکھیں مغربی ممالک اپنے شہریوں کو سفارتی مدد کی آفر کرتی ہے کہ آپ جائیں وہاں، ہم آپ کی سفارتی مدد کا مسئلہ کریں گے. یہ سب کے ساتھ ہو چکا ہے. یہاں عمران خان کے بیٹوں کو حکومت برطانیہ صاف صاف کہتی ہے جی ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ جائیں گے.
کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان لینڈ کرتے جائیں گے خان کی رہائی کے لیے عوام ہی عوام ہونی. اب انہیں روکا جا رہا ہے. ٹرمپ کے حوالے سے بھی جو عمران خان کے بیٹے بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی جان کی بات نہیں کرتا, وہ خارجہ پالیسی معدنیات کا منجن جو سے بیچا جاتا ہے. منجن تو اصل میں آگے چل کے آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں تفصیل سے, لیکن ٹرمپ کو انہوں نے اپروچ کیا اس لیے کہ یہ چین, روس, ایران, وینزویلا, فلسطین, پوری دنیا امن کے دعوے کرتے ہیں, قانون اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, چیمپئن بنتے ہیں. یہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, فسطائیت ہو رہی ہے, اسے کیوں نہیں بات کرتے اس پہ. اب 15 لاکھ سے زیادہ لوگ مختلف پلیٹ فارمز پہ اس انٹرویو کو دیکھ چکے ہیں, وائرل ہو چکا ہے. اور اس میں جو دیکھیں اہم بات ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان کی جان کا دشمن نہیں تھا, وہ خطرہ نہیں لے رہا تھا, وہ خوفزدہ تھا کہ نقصان پہنچانے کی صورت میں بہت بڑا نقصان. لیکن انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر ان کی ذہنی حالت درست نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنا انتہائی اہم ہے. اور جنوری کے مہینے میں انہوں نے دوبارہ اعلان کیا. اب اس دوران شاہ محمود قریشی کی جو رہائی کا معاملہ حکومت نے شروع کیا, وہ اس پوری بات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, اور پاکستان کی قوم دیکھے اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھے کہ فیلڈ مارشل نے تمام عہدے, ایک حکومت, اقتدار, امریکہ برطانیہ تعلقات بنا لی, لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پورا نظام اقتدار کا ایسے ہے جیسے بارودی سرنگ کے اوپر نظام کی پیر آ گیا. اب پیر تو آ گیا, اب ہٹانا تو پڑے گا. اب کب تک کھڑے رہیں گے؟ اب صرف انتظار اس بات کا کہ جسم کب تھکتا ہے, یہ پیر نظام کب ہٹانے پر مجبور ہوگا, یا کوئی خود پکڑ کے نہیں ہٹائے گا. بس اس بات کا انتظار ہے. اور آپ یہ سوچتے ہیں یہ پکڑ کر آنے والے جو ہٹانے والے وہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جیفری ایپسٹین کیس آپ نے سنا ہوا ہے, اس میں وہ بچوں کے متعلق غلیظ معلومات ساری ہیں, لاکھوں کاغذات ریلیز ہوئے ہیں جسے ٹرمپ نے روکنے کی بڑی کوشش کی. ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے وہ 4 بڑے فولڈر ریلیز کیے ہیں آج. اس میں دیکھیں پاکستان سے متعلق سب سے اہم معاملہ جو ڈراپ سائٹ نے جیفری ایپسٹین کی ای میلز بھی لیک کی, ان کاغذات کا لبے لباب کیا تھا کہ عمران خان کی 2022 کی حکومت گرانا, جنرل باجوہ کی سازش, منظم تختہ الٹنے کا, عسکری قیادت کے اوپر الزامات, واشنگٹن کی آشیرواد, اور پھر کریک ڈاؤن, یہ سارا. اب اس ایک ای میل کو اگر آپ جیفری ایپسٹین کی وہ مرکزی کردار, اس کی ایک ای میل کو اگر آپ بیٹھ کے آرام سے غور سے پڑھیں, آپ کو سارا معاملہ سمجھ آئے. اس نے کہا ہے کہ عمران خان طیب اردگان, امام خمینی, شی جی پنگ, صدر پیوٹن سے بھی بڑا خطرہ ہے مغربی مفادات کے لیے, ہمارے امن کے لیے. اب یہ جیفری ایپسٹین کے پاس, یاد رکھیں, یہ دنیا کے بڑے بڑے رہنما, یہ ڈونلڈ ٹرمپ, امریکی کانگریس, برطانوی کانگریس, حتیٰ کہ نریندر مودی کے دورے تک اس میں ریکارڈ میں کاغذات میں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو آن ریکارڈ کیمروں میں کبھی پبلک میں بات نہیں کرتے. جو باتیں نجی گفتگو, یہ ساری نجی محفلیں تھیں, خطرناک والی نجی. یہاں عمران خان کے خلاف یہ سازش انٹرنیشنل سطح پہ مان رہے ہیں. آج جو عمران خان قید ہے, مغرب, امریکہ, برطانیہ, یورپ خاموش ہے. یہ انسانی حقوق کے بظاہر چیمپئن, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان چونکہ محب وطن پاکستانی ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. عسکری قیادت نے اسی لیے آل شریف اور زرداری کو انسٹال کیا کہ وہ تمام مفادات پورے کریں جو انہیں چاہیے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پیش کر دیا. صحافی نے سے پوچھا کہ پاکستان کا غزہ امن فوج کے بارے جانے کا, اسٹیبلائزیشن فورس کا بتاؤ. اس نے کہا پاکستان نے خود آفر کیا ہے, ہمارے صرف مالی معاملات رکے ہوئے ہیں کہ انہیں کیا مینڈیٹ دینا ہے, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مراسی کی بندوق ہے, وہ اسرائیل کی طرف اٹھی تو خطرہ, مزاحمت کاروں کی طرف اٹھی تو خطرہ, دونوں صورتوں میں مراسی مارا جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہا ہم تمام پہلو کور کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ چلے گئے, جس کی سرکاری سطح پہ پوری کوشش ہے, تو ان کی منجی ٹھکے گی ہر جگہ. مطلب پاکستان میں تو جو ہوگا ہوگا, انٹرنیشنل سطح پہ اسلامی دنیا میں, کہ دیکھیں اس وقت تو پوری دنیا کے جمہوریت کے جو وسائل ہیں, یا پاکستان کا جغرافیہ ہے, یا پاکستان کی وحدانیت, اس کے لیے ہم خطرہ سمجھتے ہیں. یہ اب امت مسلمہ کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. اسرائیل کا دفاع امت مسلمہ کے ظاہر خلاف جاتا ہے معاملہ. اب یہاں امریکہ ہم سمجھتے رہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, لیکن اب پتہ چلا تو خود جا رہے ہیں وہاں. وہ مسلمان صحافی پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں یار یہ کون لوگ ہیں, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کے دور میں بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے رہے, کوشش کرتے رہے. پرویز مشرف اسرائیل سے دوستی کی کوشش کرتا رہا. یہ پوری ایک پیٹرن, ایک سوچ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک بات کی ہے نا بڑی زبردست, نے کہا یہ میرا پچھواڑا چومتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں. یہ آن ریکارڈ بات ہے, اس کی میں نہیں کہہ رہا اندر سے. مارکو روبیو نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہمیں خود پاکستان آفر کر رہا ہے کہ ہم اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. امریکہ نہیں مان رہا, اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو اور بھی بہت ساری آپشنز ہیں ملک ہیں, ان پہ کیونکہ اعتماد نہیں کرتے, کیونکہ ان کے آپ کو پتا ہے کوئی ایک شخص بھی پاکستان میں ان کی حمایت نہیں اب کر سکتا. یہ جو کچھ آیا ہے, سوائے یہ عہدے ملنے والوں کو, اقتدار والوں کو, یا نوکریاں جن کو ملی ہیں, ملازمتیں ملی ہیں, ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی بندہ ان کی حمایت کرنے کو اب تیار. یہ جو بیان آ گئے, مطلب یہ ڈالروں کی لالچ میں اقتدار میں خان کو تو ہٹایا, چلو برداشت کی, فلسطین میں جا کے مطلب, لیکن اس کے بعد دیکھیں آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ان کی پاکستان میں حکمرانی نہیں رہے گی. یاد رکھیں
یہ خدا نہ خواستہ لیبیا کی طرح معاملہ ہوگا، یا تو پھر یہ لیبیا، مصر یا شمالی کوریا کی طرح مارشل لا لگا کے ساری زندگی بیٹھیں۔ پاکستان کی عوام میں حکومت نہیں کر سکتی، یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ غزہ جانے کے بعد یا تو یہ 50% آبادی کو غربت سے نکال لیں، یا یہ 25% لوگوں کو بے روزگار دے دیں، یہ پاکستان کی زرعی معیشت کو دنیا کی نمبر 1 معیشت بنا دیں، یا ہندوستان سے اپنا سنتاس پانی کا معاہدہ کھلوا لیں۔ نہیں، پاکستان کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال لیبیا ہی ہے، جہاں کرنل قذافی کے ساتھ پوری دنیا موجود تھی، نیٹو کے، امریکہ کے، مغرب کے دفاعی معاہدے تھے، لیکن وہ ملک میں خانہ جنگی نہیں روک سکے، نہ قذافی کا اقتدار بچا سکے۔ صدام حسین کے ساتھ بھی مغرب تھا، نیٹو تھی، امریکہ تھی، سارے دفاعی معاہدے تھے، لیکن دیکھیں حالات کیسے بدلے۔ ضیاء الحق، آپ کو پتہ ہے امریکہ برطانیہ کا پیٹھو تھا، وہ جنگ لڑتا رہا ان کے لیے، انجام دیکھیں اس کا۔ اور یہ وہ کام ہے جو خانہ جنگی اور سول وار کی طرف خدا نہ خواستہ جاتے ہیں۔ معاشی طور پر تو دیکھیں ملک کی نیند سے بجا دی ہے۔ آج بھی IMF، ورلڈ بینک کے تمام اداروں کی کیا رپورٹ ہے کہ جب تک استحکام نہیں ہوگا 25 کروڑ کا یہ 5واں لارجسٹ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم تو اس بات پہ ہی پریشان تھے، یہ خانہ جنگی کی طرف پاکستان کو خدا نخواستہ لے کے جا رہے ہیں، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جیسے ہر دورے سے پہلے ایک آدھا تحفہ لے جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا وائٹ ہاؤس کا پچھلا دورہ وہ شریف اللہ لے گئے، اب ایک اور کالعدم تنظیم کے ترجمان کو جو پکڑا، جو کل میں نے آپ کو بتایا ہے، اب اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ نیا۔ اور دیکھیں اتنے قابل ہوتے تو اپنے ملک میں پہلے امن لاتے، یہ تو پتہ نہیں اپنی اسٹاک سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ کل خان کے بیٹوں نے انٹرویو میں ٹیکسی ڈرائیور کا ایک ذکر کیا، اس نے کہا میں خان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، اور وہ رو پڑا۔ انہیں یہ نہیں پتا یہ ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ خان جو ان 2 شہزادوں جیسے بیٹوں کو چھوڑ کے پاکستان کے نوجوانوں کی خاطر برداشت کر رہے ہیں، اس قوم کے نوجوانوں میں بھی انیس ستی شہید ہے، ذل شاہ ہے، اسماعیل خان ہے، رضوان احمد ہے، زائد اللہ ہے، عبداللہ وزیر ہے، ابرار احمد ہے، جاوید گل ہے، جاوید کاکا خیل ہے، سکندر ہے، ذاکر ہے، نادر شہزاد ہے، بے تحاشا نوجوان ہے، ہاتھ میرا بھرا ہوا ناموں سے۔ ابھی تو یقین کریں آپ کے سامنے میتیں اور لاشیں نہیں آئیں جو خان کے لیے لوگ جانے دیتے رہے، جو ظلم و ستم ہوا۔ اس طرح حالات بہتر ہوں آپ کو نظر آئے گا، یہاں تو پتہ نہیں کیمیکل ڈال کے لال مسجد کی طرح ختم کرتے رہے۔ 50,000 لوگوں کے گھر تباہ برباد ہوئے ہیں، 64,000 FIR ہوئی ہیں، 50,000 لوگ تقریباً گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ پاکستانیوں نے خان کے لیے قربانیاں دی ہیں ساری۔ یہ پاکستانی تیار ہیں، اس وقت پورا نظام خدا نخواستہ ایک بارودی سنگ پہ پیر رکھنے کی دیر ہے۔ اب پیر ان کا خود ہٹتا ہے یا کوئی کھینچ کے اتارتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے۔ یہ بڑا خطرناک کام جو مارکو روبیو نے کل انکشاف کر دیا ہے، یہ ہوا تو پھر آگے اللہ ہی بچائے کیا ہوگا۔ تو خان کی قید پہ پریشان نہ ہو، یہ نمبر ہے، صرف 10 کی جگہ 100 کر دیں، 100 کی جگہ 1000 کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ خان نے رہا ہونا ہے تو یہ اڈیالہ جیل کے بڑے بڑے دروازے ایسے آپ کے سامنے ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا کیا کرے پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، ہمارے حالات بدلے۔ کرنا تو سب کچھ اسی نے ہے، مرضی تو آپ کو پتہ اسی کی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مسکرائیں، پریشان نہ ہو، اللہ رحم کرے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو تک لے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔